बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल बासित एडवोकेट आपको इस कानून की निगाह चैनल के ज़रिए से ये सब बातें बताता हूँ कि आपके क्या हकूक़ हैं और आपके क्या इक़दामात होने चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्योंकि सर्विस मैटर से मुताल्लिक़ बात करेंगे, तो मैं जो है वो आपको ये बताता चलूँ कि आज की वीडियो के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में आपको आगाही देंगे और आपको कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं और उसका क्या तरीक़ेकार है ये बताएंगे। अच्छा, इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि एफ़आईआर के बाद नौकरी मिलने में जो परेशानी होती है वो क्यों होती है और उसका हल क्या है। क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने का मुलाजमत पर जो असर होता है उसका हल बताएंगे हम आपको, और क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता और सज़ा याफ्ता के नौकरी पर असरात बताएंगे आपको, और क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता और सज़ा याफ्ता के नौकरी पर असरात बताएंगे आपको, और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए हैं वो परमानेंट या रेगुलराइज कैसे हो सकते हैं ये बात बताएंगे आपको। अगर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को परेशानी हो, कोई मसला हो जाए तो वो किस कोर्ट में केस फाइल करेगा, तो वो कहाँ जाएगा, उसका तरीक़ेकार बताएंगे आपको। और ये भी बताएंगे हम आपको कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो सीनियरिटी के अंदर शामिल होता है या नहीं होता, और उसका क्या तरीक़ेकार है और मुलाजिम को क्या करना चाहिए। और हम ये भी बताएंगे आपको कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम होता है अगर इसको बिला वजह कोर्ट निकाल देती है तो उसका क्या हाल है, और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम का स्टेटस क्या होता है इदारे में, वो किस स्टेटस के ज़रिए जो है वो नौकरी कर रहा होता है और वो किस स्टेटस में होता है, ये भी बताएंगे हम आपको। और ये भी बताएंगे हम आपको आज की वीडियो में कि ये जो बोगस अपॉइंटमेंट होती है या सियासी भर्ती होती है इसके नौकरी पर क्या असरात होते हैं, और अगर आपकी बोगस अपॉइंटमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट हो गई है, सियासी तौर पर आप भर्ती हो गए हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कोई इक़दामात ना होने पाएँ, उससे बचने का तरीक़ेकार क्या है ये भी बताएंगे हम आपको। और मुलाजमत पर ज्वाइनिंग होने से पहले और ज्वाइनिंग होने के बाद के जो असरात हैं वो हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा नौकरी से अगर मुलाजिम को निकाला जाता है तो उसकी तनख्वाह के ऊपर और उसके जो दीगर वहाँ से मिलने वाले फ़ंड्स होते हैं उस पर क्या असर होता है, ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ये भी हम आपको बताएंगे कि मुलाजिम की प्रमोशन में देर होने की सूरत में मुलाजिम को क्या करना चाहिए, उसके क्या हकूक़ बनते हैं और हकूक़ को हासिल करने का क्या तरीका है। और ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से किसी मुलाजिम को कोई मेजर पनिशमेंट हो जाती है और मुलाजिम की नौकरी पर उसके क्या असरात होंगे, मुलाजिम को क्या इक़दामात करने चाहिए। और ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि मुलाजिम का जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है, जो उसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जिसे ACR कहा जाता है, उसका नामुकम्मल होना इदारे की तरफ से, उसका मुलाजिम की प्रमोशन पर क्या असर होता है और मुलाजिम को क्या करना चाहिए अगर वो इनकम्प्लीट है तो। अच्छा, मुलाजिम के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है अगर वो उसके ख़िलाफ़ है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अंदर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एलिगेशन है कि ये जो है वो रिश्वतखोर है या क्या है, तो इस सूरत में मुलाजिम जो है वो क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए और मुलाजिम के क्या हकूक़ होते हैं। अच्छा, अगर मुलाजिम का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद उसका जो पुरफर्मा प्रमोशन है वो किस तरह से क्लेम हो सकता है और उसके फैमिली वालों को किस तरह से पुरफर्मा प्रमोशन के जो फ़वाइद हैं वो हासिल हो सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसमें हम एक अहम बात ये भी बताएंगे कि रिटायरमेंट के बाद पुरफर्मा प्रमोशन का तरीक़ेकार क्या है, और रिटायरमेंट के बाद आप जो है वो दोबारा रीजॉइनिंग किस तरह से कर सकते हैं इदारे के अंदर, और इस्तीफ़ा देने के बाद मुलाजिम के क्या क्या हकूक़ होते हैं और मुलाजमत उसे दोबारा किस तरह से मिल सकती है, ये हम बताएंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तकरीबन 60% नौकरी पेशा लोग कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं, और आम तौर से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 से 5 साल का होता है, और 5 साल के बाद जो है वो इदारा उनको नौकरी से खारिज कर देता है, निकाल देता है। ये तरीक़ेकार जो है वो इदारे का कोई उसकी मोनोपोली नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब दिल चाहे किसी को नौकरी पर रखो और जब दिल चाहे वहाँ से उसको निकाल दो और उसको फारिग कर दो और उसकी जो फैमिली है, उसका जो टाइम है वो सारा बर्बाद हो गया।
3 साल उसने आपके पास लगाए और उसके बाद आपने एकदम इस तरह से उसको निकाल के बाहर कर दिया बगैर किसी वजह के। तो ऐसा नहीं है कि उसकी मोनोपोली है, जब चाहे आपको निकाल दे। बात ये है कि 1 से 16 तक की जो भर्तियां हैं वो तो 3 साल के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलराइज होनी चाहिए। उसकी 3 शराइत हैं कि जब आप भर्ती हो रहे होते हैं तो उस वक्त उन शराइत को पढ़ लें। अच्छा, अगर वो जो भर्ती हो रही है वो लमसम पैकेज के तहत हो रही है तो फिर आपको जो है वो इदारा परमानेंट नहीं करेगा। रेगुलराइजेशन की तरफ वो अगर नहीं जाता तो उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि उसने लमसम पेमेंट करी है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए कि भाई ये लमसम पेमेंट है 3 साल की, 5 साल की, ये पेमेंट ख़त्म तो आपको फर्दर पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर वो लमसम पेमेंट है तो मुलाजिम के लिए मसला है, अदरवाइज़ उसको जो है वो रेगुलराइजेशन का हक हासिल है। नंबर 2 बात, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो किसी प्रोजेक्ट बेस हुई है कि भाई ये प्लाज़ा बन रहा है, ये काम हो रहा है, ये रोड बन रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट बेस के ऊपर हमने आपकी अपॉइंटमेंट करी है और ये जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो है वो इदारा आपको नहीं रखेगा, आपकी कोई वजह बाकी नहीं रहेगी। तो अगर इस तरह से आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है तो मसला होगा कि इदारा जो है वो आपको निकाल सकता है। अदरवाइज़ आपका जो राइट है परमानेंट होने का वो आप अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नौकरी हासिल करते वक्त आपको देखनी चाहिए, उसके टर्म कंडीशंस में देखनी चाहिए कि आपकी भर्ती के जो लवाजमात हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। मकसद एक एडवर्टीज़मेंट होती है, न्यूज़पेपर में आती है, फिर उससे मुताल्लिक जो है वो कमेटी बैठती है, वो उसके ऊपर फ़ैसला करती है कि भाई इन लोगों के इंटरव्यूज़ हुए हैं, इन लोगों के सारा प्रोसीजर पूरा हुआ है, इन लोगों की एप्लीकेशंस आई हैं। तो जिनकी एप्लीकेशंस आई हैं उस पर प्रॉपर प्रोसीजर हो के उनकी अगर भर्तियां हुई हैं तो उनको परमानेंट किया जाएगा। बाकी अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है तो फिर आपका जो परमानेंट होने का राइट है, जो रेगुलराइज होने का राइट है, वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, उसके लिए आपके लिए परेशानी होती है। अच्छा, दूसरी जो एक अहम बात आपको बताता चलूँ वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के अरसे को सीनियरिटी और पेंशन पीरियड में शामिल नहीं किया जाता। एक और अहम बात जो इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड होता है 3 साल या 5 साल जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है, उस पीरियड को जब आप रेगुलराइज हो जाएंगे, जब आप परमानेंट हो जाएंगे, एक बहुत अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मुलाजिम होता है वो सिविल सर्वेंट नहीं होता है और ना ही वो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। तो उसका केस जो है वो सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर प्रोसीड नहीं होगा। उसके पास जो रेमेडी है अपने मामलात को सॉल्व करने की, आगे जाने की, जो उसके ऊपर परेशानी है, वो रेमेडी होती है उसके पास कि वो हाई कोर्ट के अंदर जो है अपनी इस्तदा पेश करे, अपना केस पेश करे और हाई कोर्ट से उसके मामलात सॉर्ट आउट होते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर जिस बात को कंसीडर किया जाएगा वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जो मैंने ऊपर 3 टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताई हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस को देखते हुए हाई कोर्ट ये बात डिसाइड करता है कि जो आपकी जॉब हुई थी वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हुई थी और आपको जो है वो परमानेंट कर देता है, जो भी कोर्ट की तरफ से फैसला होता है। इस सिलसिले में एक बहुत अहम जजमेंट जो मैं बताता चलूँ वो है 1997 SCMR 1552। इसमें जो है वो ये डिसाइड हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो मुलाजिम है उसको नौकरी से निकालते हैं तो नौकरी से निकालते वक्त इदारे को प्रॉपर इंक्वायरी करके मुलाजिम को डिफेंस का हक देना होगा। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिम है तो ये लावारिस है, जब चाहो आप इसको नौकरी से निकाल दो, ऐसा नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिम है उसको निकालना है तो उससे मुतालिक प्रॉपर इंक्वायरी होगी और मुलाजिम को बताया जाएगा कि इंक्वायरी के अंदर आपके ख़िलाफ़ ये बात आई है जिस वजह से आपको निकाल रहे, और वो अपना डिफेंस पेश करेगा इदारे के अंदर। अच्छा, ये बहुत अहम बात है कि FIR जब किसी के ऊपर हो जाती है, कुछ मामलात हो जाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि हमारे ऊपर क्योंकि FIR हो गई थी और ये 489F का मसला था, चेक बाउंस का या कोई दूसरा मामला था, तो इसकी वजह से मुझे तो नौकरी मिल नहीं पाएगी, वो अप्लाई ही नहीं करता है। जो वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए तो
میں بتاؤں آپ کو، حقیقت یہ ہے قانون کی نگاہ میں کہ جب تک کوئی شخص جو ہے کورٹ کے اندر یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ ملزم ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے اور اس کے خلاف ایویڈنس آئی ہے، جب تک وہ مجرم نہیں بنتا۔ ملزم اور مجرم کا یہ فرق ہوتا ہے کہ ملزم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، اور مجرم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ الزام کا لگنا اور جرم کا ثابت ہو جانا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اچھا، یہ جو ایف آئی آر کا معاملہ ہے، اس ایف آئی آر کی وجہ سے کچھ حساس ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ جو ہے وہ نوکری کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی انکوائری ہے پینڈنگ، یا آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی سزا یافتہ ہیں آپ، تو آپ جو ہے وہ اس جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس میں لکھا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بہت کم اداروں میں ہے۔ جو زیادہ تر جو گورنمنٹس کے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ وغیرہ کو چھوڑ کر جو دوسرے جو ادارے ہیں، دوسرے اداروں میں یہ نہیں لکھا ہوتا ہے۔ دوسرے اداروں میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے، آپ کے خلاف کوئی انکوائری ہے، آپ کے خلاف کوئی کیس ہے، تو آپ اس کو اس کے اندر بتا دیں۔ وہ اس کی صرف تفصیل مانگ رہا ہوتا ہے، وہ یہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ اس کو بتا دیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس سے اس بات کو چھپا لیتے ہیں۔ ہم ادارے کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ میرے خلاف ایک ایف آئی آر ہوئی تھی جس کے اندر میں جو ہے وہ باعزت بری ہو گیا تھا وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ، یا کوئی اور بات ہوتی ہے، تو وہ ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نوکری کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آپ جب نوکری حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ اس کو یہ بات آئندہ بتائیں گے، یہ بات نوٹ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سینسیٹیو قسم کی جابس ہوتی ہیں، جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور آرمی کے ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو ہے یہ دوسری اتھارٹیز ہیں، یا بینک کے اندر کیشیئر وغیرہ کی جابس ہیں، تو اس کے اندر جو ہے معاملہ تھوڑا سا، کیونکہ سینسیٹیونیس کی وجہ ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، آپ کو سزا نہیں بھی ہوئی ہے کسی کیس کے اندر، پھر بھی وہ جو ہے وہ آپ کو سینسیٹیو ڈپارٹمنٹ ہونے کی وجہ سے جاب پر نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا ہے، یہ ان کا وہ رائٹ ہوتا ہے، وہ نہیں رکھتے ہیں۔ اچھا، میں جو ہے وہ آپ کو ایک بہت اہم فیصلہ جو 2023 ایس سی ایم آر 766 کے اوپر رپورٹڈ ہوا ہے، اس میں بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ حساس ادارے جیسے پولیس وغیرہ ہے، یا دوسرے حساس ادارے ہیں، یا بینکس ہیں، تو ان اداروں کے اندر جو جابس ہیں، کیونکہ کیش انوالو ہوتا ہے بینک میں اور دوسری جگہ، تو یہ ادارے جو ہے وہ کسی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہو، کسی کے بارے میں کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ ہو، تو اس کو نوکری پر نہ رکھنے کے اہل ہوتے ہیں۔ یہ نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی اگر ہم فردر تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو اس کی دو کیٹیگریز ہیں الگ الگ۔ ایک ہے ریکارڈ یافتہ اور دوسرا ہے سزا یافتہ۔ ریکارڈ یافتہ وہ ہے کہ جس کو پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں گلٹی قرار دیا ہے، یعنی کسی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور اس کے خلاف چلان ہو گیا، کہ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی، لوگوں کے بیانات لیے، جو چیزیں تھیں وہ اکٹھی کری، اور ان شواہد کو دیکھتے ہوئے پولیس نے خود یہ چلان کر دیا، خود پولیس کی جو انویسٹیگیشن تھی اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جرم اس نے کیا ہے، تو وہ تو جو ہوگا وہ تو ہو جائے گا ریکارڈ یافتہ۔ اور دوسرا جو ہے سزا یافتہ، سزا یافتہ صرف وہ کہلائے گا کہ جسے کورٹ کے اندر کیس پروسیڈ ہونے کے بعد، کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے، اس پہ کیس پروسیڈ ہوا ہے، اس کے بعد جب اسے سزا ہو جائے گی کہ اس جرم کی سزا آپ کو 5,000 روپے فائن، 5 سال سزا، 2 سال سزا، یا 2 مہینے سزا، یا 2 دن سزا دی جاتی ہے، تو وہ کہلائے گا سزا یافتہ۔ اور جس کے خلاف چلان پیش ہو گیا ہے پولیس کی طرف سے، وہ کہلائے گا صرف اور صرف ریکارڈ یافتہ، اس کا ریکارڈ ہوگا۔ اچھا، اگر ہم اور آگے چلیں اس موضوع کے اوپر،
تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اکثر کہیں پر جب نوکری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں یہ شرط لکھی ہوتی ہے کہ بندہ نہ ریکارڈ یافتہ ہو نہ سزا یافتہ ہو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی وہ ریکارڈ یافتہ ہوتا ہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی نوکری ملے گی ہی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں تو بات کچھ اس طرح سے کہ جب آپ کہیں نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہ تو ریکارڈ یافتہ ہونا چاہیے اور نہ سزا یافتہ ہونا چاہیے۔ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کسی کے اوپر کوئی جھوٹی ایف آئی آر ہو گئی تھی، کوئی الزام ہو گیا تھا، وہ کوئی ڈبل سواری میں جا رہا تھا، کوئی بات ہے، تو اس وجہ سے صرف اس کو جو ہے وہ نوکری نہیں ملے گی کبھی، زندگی بھر کے لیے اس حق سے چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بعد جب پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کری، انویسٹیگیشن کے اندر اگر وہ بے گناہ ثابت ہوا اور پولیس نے اس کو ڈسچارج کر دیا تو پھر بھی وہ ریکارڈ یافتہ میں شامل نہیں ہے، اور اگر پولیس نے اس کو کالم نمبر 2 میں رکھا بے قصور ہونے کی وجہ سے تو پھر بھی وہ اس کے اندر ریکارڈ یافتہ نہیں کہلائے گا۔ صرف وہ ریکارڈ یافتہ کہلائے گا پولیس کے تھرو کہ جس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی اور پولیس نے اس کو چلان کر دیا۔ اچھا، چلان کرنے کے بعد وہ کیس چلا گیا کورٹ میں۔ اب کورٹ کے اندر جو کیس پروسیڈ ہو رہا ہے اس کیس کے اندر اگر ملزم جو ہے وہ مدعی پارٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیتی ہے پھر تو وہ جو ہے نا وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ ایکیوٹل نہیں ہو پایا ہے۔ لیکن اگر اس نے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا اور کیس چل کر ڈیسائیڈ ہوا اور وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ وہ جو ہے ایکیوٹل ہو گیا اور اس کے خلاف کیس ثابت نہیں ہو پایا، تو اس صورت میں وہ جو ہے نہ تو سزا یافتہ ہوگا، سزا تو ہوئی نہیں ہے، ایکیوٹل ہو گیا، اور نہ ہی وہ ریکارڈ یافتہ بنے گا۔ ریکارڈ یافتہ اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ کورٹ نے اس کو وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ اس کو جو ہے وہ ایکیوٹل کر دیا ہے، اس کو باعزت بری کیا ہے کہ اس کے اوپر تو یہ جرم بنتا ہی نہیں ہے، اس کا تو اس جرم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس کے اوپر تو جھوٹا الزام تھا۔ اچھا، اس صورتحال میں جو میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں وہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب کورٹ سے یہ آرڈر ہو جاتا ہے کہ وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ اس کو ہم بری کر رہے ہیں، تو وہ جو ایکیوٹل کا آرڈر ہوتا ہے اس ایکیوٹل کے آرڈر کی وجہ سے پولیس اپنے ریکارڈ کے اندر ایک فردر انٹری پاس کرتی ہے، اور جو اس کا سی آر او ہوتا ہے، اس کا جو کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے اندر چینجنگ لے کر آتی ہے کہ ہم نے اس کے خلاف ایف آئی آر تھی، اس کے بعد پولیس نے اس کو چلان کیا، لیکن چلان کرنے کے بعد جب اس کی ایویڈنس کورٹ میں چلی تو کورٹ میں پروپرلی ایویڈنس چلنے کے بعد یہ بندہ وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ کیونکہ ایکیوٹل ہو گیا، لہٰذا یہ نہ تو ریکارڈ یافتہ رہا اور نہ یہ سزا یافتہ رہا۔ اچھا، اس بات کو میں جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے اوور ویو کر دیتا ہوں، تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے یہ بات۔ دیکھیں، اگر پولیس نے ڈسچارج کر دیا تو نہ ریکارڈ یافتہ ہوگا اور نہ ہی سزا یافتہ ہوگا۔ اچھا، اگر پولیس نے کالم نمبر 2 میں رکھا ہے تو بے گناہ ہے، پھر بھی نہ ریکارڈ یافتہ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ سزا یافتہ ہے۔ اچھا، اگر کورٹ نے وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ ایکیوٹل کر دیا تو پھر بھی جو ہے وہ نہ تو ریکارڈ یافتہ ہے اور نہ ہی سزا یافتہ ہے، وہ نوکری کا حقدار ہے، اسے نوکری ملے گی، وہ جو ہے وہ نوکری کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اچھا، کچھ ساتھی یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ جو سی آر او ہوتا ہے اس سی آر او کو ختم کیسے کرایا جا سکتا ہے، کیا بات ہے؟ تو مختصر الفاظ میں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سی آر او ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اپڈیٹ ہوتا ہے، اور جو میں نے آپ کو پیچھے بات بتائی ہے کہ اس طرح سے وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے پولیس نے انویسٹیگیشن کے اندر بے گناہ پایا ہے، اور کورٹ سے جب آرڈر ہوتا ہے تو کورٹ سے جو ہے وہ ایویڈنس چلانے کے بعد اس کو بے گناہ پایا ہے، وہ سی آر او اپڈیٹ ہو جاتا ہے، وہ سی آر او ختم نہیں ہوتا ہے، وہ انٹری ہوئی بھی ہوتی ہے۔ ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ نوکری کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے، نوکری کے اندر جو آپ جاب پر لگنے کے بعد پھر آپ کو شوکاز ایشو ہو جاتا ہے اور نوکری کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے، وہ اصل میں ایف آئی آر کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کی وجہ سے، کہ آپ نے ادارے سے جھوٹ بولا ہے، آپ نے ادارے کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوئی تھی یا آپ اس میں بری ہو گئے تھے یا آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا یا آپ کے خلاف کوئی انکوائری پینڈنگ ہے، وہ کنسیلمنٹ کری ہوتی ہے، وہ چھپانے کی وجہ سے آپ کی نوکری کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔
اچھا آگے چلتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ اگر کسی کی بھرتی بوگس ہے اور اگر پروموشن بھی بوگس ہوا ہے تو کن صورتوں میں محکمہ نوکری سے نکال سکتا ہے اور کب نہیں نکال سکتا۔ ارریگولر اپوائنٹمنٹ بھی ایک قسم ہے جس میں اگر پروسیجر کو ٹھیک طرح سے فالو نہیں کیا گیا، جاب بھی جو ہے وہ ارریگولر پروسیجر کے تحت دی گئی ہے، جیسے 30 بندوں کی نوکریاں تھیں اور 35 کو رکھ لیا گیا۔ اگر اس طرح کے معاملات میں ملازم کی کوئی میلا فائڈ نہیں ہے کہ بھئی آپ کے پاس 30 نوکریاں تھیں، میں نے اپلائی کرا تھا، آپ نے 30 کی جگہ 35 رکھ لیے، 50 رکھ لیے، 100 رکھ لیے، مجھے بھی رکھ لیا، تو میری تو کوئی میلا فائڈ نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس صورت میں اس کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا کہ بھئی 30 لوگوں کی جگہ تھی، آپ نے 50 کیوں رکھے؟ 50 رکھے تو رکھے، اب وہ تو ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہے نا، وہ میری غلطی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتاتا چلوں آپ کو میں کہ اگر ملازم جو پنجاب کا رہنے والا ہے، اس کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے، سندھ میں KPT کے اندر کوئی جاب ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ سندھ کا ڈومیسائل چاہیے تھا، اس نے پنجاب کا ڈومیسائل جمع کرایا، فیکٹس کو کنسیل نہیں کیا، اس نے ڈپارٹمنٹ کے اندر بتایا کہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، لیکن ڈپارٹمنٹ نے اس کو نوکری پر رکھ لیا، تو کیونکہ ملازم کی غلطی نہیں ہے تو اس لیے اس کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈگری ہوتی ہے میٹرک کی، انٹر کی، اس کی بنیاد کے اوپر جاب لگ رہی ہوتی ہے، وہ ڈگری اگر بوگس ہے تو اس بوگس ڈگری کی صورت میں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کو دیکھا جائے گا کہ ملازم کا جو ہے وہ نوکری کے اوپر کتنا ٹائم ہو گیا، کتنے دن سے جو ہے وہ ملازمت کر رہا ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ آپ نے اس کے خلاف انکوائری کیوں نہیں کی۔ جہاں تک بوگس ڈگری کا سوال ہے تو بوگس ڈگری کے معاملے کے اندر پاسٹ اینڈ کلوزر ٹرانزیکشن کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ جو ڈگری ملازم نے جمع کرائی ہے، اس ڈگری کو ادارے نے 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں ویریفائی کرا لینا تھا، اس کا پروسیجر پورا کرنا تھا۔ وہ پروسیجر اگر اس نے پورا نہیں کرا اور ملازم کی 10 سال نوکری ہو گئی ہے، وہ وہاں پر پروپر پرفارم کر رہا ہے، اگر وہ انٹر پاس نہیں ہے، میٹرک پاس ہے، تو اس وجہ کے اوپر آپ اس کو نوکری سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ پوسٹ اینڈ کلوزر ٹرانزیکشن کہلاتی ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے اور اس نوکری کا وہ اہل ہے، لہٰذا اس کی صرف اس وجہ سے کہ اس کی جو ہے وہ ڈگری بوگس تھی اس کو نوکری سے نکالا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ ملازم جو ہے تب اس کو جوائننگ نہیں ملتی ہے تو اس وقت تک تو گورنمنٹ جو ہے وہ جو ادارہ ہے وہ اس کو نوکری سے نکال سکتا ہے، اپنے آرڈر کو سسپینڈ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی جو ہے وہ جوائننگ ہو گئی ہے، اس نے جو ہے وہ نوکری کے اوپر جوائننگ دے دی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو اپنے آرڈر کو سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ ایک اور اہم بات اس کے اندر یہ کہ جو ملازم نوکری پر لگنے کے لیے جا رہا ہے تو اس ملازم کو جب تک جوائننگ نہیں ملی، جب تک وہ نوکری کو جوائن نہیں کرا ہے، اس نے اپنی خدمات انجام نہیں دی ہیں، اس سے پہلے تک تو ادارہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنا جو پرائر آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کر دے کہ بھئی ہم آپ کو رکھ رہے تھے لیکن ہم آپ کو کیونکہ ابھی تک جوائننگ نہیں دی ہے ہم آپ کو نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب وہ جوائننگ دے دے گا، جوائننگ دینے کے بعد اس کے ایسے حقوق پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کو ادارہ نوکری پر سے نہیں نکال سکتا، پھر وہ جو ہے اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، اپنے پرائر آرڈر کو مطلب وہ ریکال کر کے اس کو سسپینڈ کر کے نوکری سے نہیں نکال سکتا، پھر وہ جو معاملات ہوں گے، وہ جو ایک پرماننٹ ملازم کے معاملات ہوتے ہیں جس طرح سے اس کو نکالا جا سکتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، وہ سب کچھ لاگو ہوگا۔ صرف پرائر آرڈر کو سسپینڈ کر کے ریکال کر کے اس کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اور اگر کسی ملازم کو کسی غلطی کی وجہ سے، کسی نااہلی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، کسی بوگس ڈگری کی وجہ سے، رشوت خوری کی وجہ سے نوکری سے نکالا بھی جائے گا تو اس کو نوکری سے نکالنے کی وجہ سے اس سے جو اس کی تنخواہ ہے، جو اس کو فائدے حاصل ہو چکے ہیں اپنی نوکری سے، وہ واپس نہیں لیے جائیں گے، وہ فائدے اس سے واپس نہیں لیے جاتے ہیں، وہ جو تنخواہ اس کو مل چکی وہ اس کی ہے۔ یہ بات سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ
آپ کی جو اجرت ہوتی ہے، جو مزدور مزدوری کرتا ہے، وہ مزدوری اس سے واپس آپ نہیں لیتے ہو کہ آپ نے یہ کام کیونکہ غلط کرا ہے، اور جو ہے آپ 10 سال سے یہاں نوکری کر رہے تھے اور یہ جو ڈگری تھی آپ کی بوکس تھی، لہٰذا 10 سال کی تنخواہ واپس دو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا ہوا میٹر ہے. اچھا، ایک بہت اہم موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں کہ ملازمین جو ڈپارٹمنٹ کے اندر جابس وغیرہ کر رہے ہیں اور ایلیجبل ہو گئے اپنی پروموشن کے لیے کہ ہمیں پروموشن ملنا چاہیے اور سیٹ بھی ویکنٹ ہے، لیکن ادارے کی طرف سے اس کے اندر تاخیر ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ پروموشن نہیں دیا جا رہا ہے، تو ملازم جو ہے وہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروموشن کو اس دن سے کلیم کرے گا جس دن وہ ایلیجبل ہوا تھا. یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے. اپنے رائٹ کو پہچانو. اس کے علاوہ اگر کسی ملازم کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے تو ایف آئی آر کی وجہ سے اس کو ڈیفرڈ کر دیا گیا ہے 5 سال کے لیے، کسی اور وجہ سے ڈیفرڈ کر دیا گیا ہے، اور ملازم جو ہے وہ اس کو چیلنج کرتا ہے اس سزا کو، اور جو ہے وہ پنشمنٹ کو چیلنج کرتا ہے اور وہ اس کے اندر ایکیوٹل ہو جاتا ہے، تو ملازم اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پروموشن کو، پروفارما پروموشن کو اس دن سے کلیم کر سکتا ہے جس دن وہ ایلیجبل ہوا تھا. اچھا، ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ اب تک انکمپلیٹ ہے تو اس بنیاد پر پروموشن کو ڈیفرڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 2009 پی ایل جے ٹی آر سی سروس پیج نمبر 138 پر. اچھا، اگر انٹیلیجنس کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی رپورٹ ملازم کو دینا ہوگی، وہ جواب دے گا. صرف اس کی بنیاد پر پروموشن کو روکا نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ آپ کے سوال کا جواب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایلیجبل ہے پروموشن کے لیے اور سیٹ بھی ویکنٹ ہے مگر پروموشن نہیں دیا گیا تو وہ پروفارما پروموشن کو کلیم کر سکتا ہے. اگر ملازم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی پروفارما پروموشن کو کلیم کر سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ ملازم نے اپنی زندگی میں پروفارما پروموشن کے لیے کلیم کیا ہو، اپلیکیشن جمع کرائی ہو، تو اس کی فیملی جو ہے وہ پروفارما پروموشن کو انتقال کے بعد بھی کلیم کر سکتی ہے. اور اگر ملازم ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پروفارما پروموشن کو کلیم کر سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ جب جاب پر تھا اس وقت اس نے پروفارما پروموشن کے لیے اپلیکیشن لگائی ہو، اس کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ لی ہو. اچھا، یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 2014 پی ایل سی سی ایس 247 پر. ایک اور اہم بات میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ استعفیٰ دینے کے باوجود حقوق ملازم جو ہے وہ باقی رہتے ہیں کہ بھئی اس نے جو ہے وہ وہاں پر ملازمت کی ہے، اپنی جو بھی خدمات ہیں وہ ادا کری ہیں، تو اس کے حقوق جو ہے بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو کہ ختم نہیں ہوتے ہیں اور وہ ملازمت پر بھی دوبارہ آ سکتا ہے. استعفے کا عام طور سے جنرل لا یہ ہے کہ جب تک استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے جب تک آپ جو ہے وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں. آپ جو ہے اپنے استعفے سے وہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں بھائی میں جو ہے نا نوکری نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں استعفیٰ نہیں دے رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر کسی ملازم پر کرمنل کیسز ہیں تو اس کی وجہ سے پریشان ہو کر استعفیٰ دیا ہے تو کیسز ختم ہو جائیں، وہ اس پریشانی سے نکل جائے اور یہ محسوس کرے کہ اب جو ہے میں اپنی نوکری کو صحیح طریقے سے کر سکتا ہوں، میں اس پریشانی سے نکل چکا ہوں، تو وہ جو ہے وہ ادارے کے اندر جا کے اپنے استعفے کو واپس لے سکتا ہے، کلیم کر سکتا ہے اس کو. اگر فورسفلی ادارے نے استعفیٰ لیا ہے تو ملازم دوبارہ بحال کرا سکتا ہے. ادارہ جو ہے وہ کسی کو فورس کرتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، اس معاملے میں ایسا کریں گے ایسا کریں گے، ادروائز آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دو. اس سے پریشان ہو کے ملازم نے استعفیٰ دیا ہے تو ملازم جو ہے وہ اپنے استعفے کو واپس لے سکتا ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی گھریلو معاملات ہو گئے ہیں، کوئی پریشانی ہے بچوں کی طرف سے، اپنی وائف کی طرف سے، اس پریشانی سے تنگ آ کر اس نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے، ریزائن کرا ہے، تو پھر بھی وہ اپنے استعفے کو واپس لے سکتا ہے. اچھا، شرط یہ ہے کہ آپ جب یہ استعفیٰ دیں گے تو استعفے کے اندر اس بات کا لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ میری جو ہے وہ گھریلو پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے
کہ مجھے جو ہے وہ کرمنل کیسز ہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہو کر یہ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور اہم بات کی طرف ہم چلیں، اگر استعفیٰ کسی دوسرے کو دے دیا، مثلا ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ استعفیٰ لینے کا مجاز ہے، لیکن ملازم نے جو استعفیٰ دیا وہ ڈائریکٹر کو دے دیا، ڈائریکٹر کے نام کے اوپر کر دیا، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ملازم بعد میں اپنے استعفے کو واپس لے سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو باخدمت جناب ڈائریکٹر کر دیا تھا، وہ ڈائریکٹر جنرل اس کی مجاز اتھارٹی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ میں اپنے استعفے کو واپس لیتا ہوں، وہ اپنے استعفے کو واپس لے سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ ڈسپیوٹڈ ریزائن، کہ آپ نے جو ہے وہ ریزائن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ریزائن میں نے دیا ہی نہیں ہے، میں نے تو جمع نہیں کرایا، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں استعفیٰ دے رہا ہوں، ریزائن دے رہا ہوں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں عدالت جو ہے وہ ریزائن کو منگواتی ہے، اور عام طور سے اس کی جو ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے اس کو چیک کرتی ہے۔ اگر وہ ہینڈ رائٹنگ اس کی نہیں ہے تو فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ میری ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے، میں نے تو نہیں لکھ کر دیا، میں نے تو دستخط نہیں کیے۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ملازم جو ہے وہ انڈر پروٹیسٹ استعفیٰ دیتا ہے، مطلب وہ استعفے کے اندر یہ لکھتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ میرا کوئٹہ میں ٹرانسفر کر دیا، میں ہارٹ کا مریض ہوں اور یہ بات ہے اور ایسا ہوا ہے، اور اس بات سے پریشان ہو کے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، آپ لوگ مجھے پریشان کرتے ہو اور مجھ سے جو ہے وہ اتنا زیادہ کام کراتے ہو، اور جو ہے نا یہ بات ہے، جو بھی وجہ ہے، اور مجھے جو ہے وہ یہاں کمفرٹیبل محسوس نہیں ہوتا ہے، میں ایک لیڈیز ہوں اور آپ جینٹس جو ہے مجھے پریشان کر رہے ہو، جو بھی لکھ کر اس نے استعفیٰ دیا ہے تو وہ انڈر پروٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس استعفے کو بھی آپ واپس لے سکتے ہیں استعفیٰ دینے کے بعد۔ اگر حکومت کا کوئی محکمہ ختم ہو جاتا ہے، حکومت کسی محکمے کو ختم کر دیتی ہے، تو اس کے ملازمین کو نوکری سے نکالا نہیں جا سکتا، بلکہ سرپلس پول میں شامل کرا جائے گا، کسی دوسرے محکمے کا حصہ بنایا جائے گا۔ یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 2007 SCMR 886 پر۔ تھینک یو سو مچ۔